नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरू में, क्योंकि ये सूरह अंबिया है, पहले शुरू में अल्लाह ताला ने जो उनका वो जो शिर्क करते थे उसको डिनाई किया है कि वो शिर्क करते थे, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पर गौर कराया है कि इस पे गौर करो और इनको देखकर अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करो, अल्लाह ताला को पहचानो, अल्लाह ताला को जानो। तो हर हर चीज़ पर अल्लाह ताला ने गौर करने के लिए कहा। और फिर यहाँ पर देखें आयत नंबर 30 में, अवलम, और क्या नहीं, यरा, देखा, उन्होंने देखा, रा यरा से फ़िल मुज़ारे है और लम की वजह से यहाँ से या जो जज़म था वो हट गया, क्योंकि एक चीज़ जज़म हो जाती है ना, तो या ऑलरेडी जज़म था तो उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या नहीं उन्होंने देखा, और लम किसके मायने देता है फिर, डिड नॉट के मायने। क्या नहीं उन्होंने देखा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जिन्होंने कफरू, कुफ्र किया, कफरा यकफुरू से कफरू, उन्होंने कुफ्र किया, अन्ना, बेशक, अस्समावात, आसमान, वल अर्द, और जमीन, कानता, वो दोनों थे। अब यहाँ पर डुअल का सीगा आया है, आपको कराए थे ना माज़ी मुज़ारे पूरे, उसमें जो डुअल वाले भी आए थे, काफ वाव नून, इसके रूट लेटर्स हैं। काना वो था, यकूनु वो है या होगा, और ये जो है कानता, ये डुअल का है कि वो दोनों थे। कौन दोनों, यानी आसमान और ज़मीन। रतक़न, मिले हुए, रत्क़, रतक़न, मिले हुए। अब रा, ता, क़ाफ इसके रूट लेटर्स हैं, और इसके लग़वी मायने होते हैं दो चीज़ का आपस में जुड़ा हुआ होना, आपस में मिला हुआ होना। तो थे आसमान और ज़मीन जॉइंड, मिले हुए, बिल्कुल। फ़तफ़क़नाहुमा, फ़ा मतलब तो, तफ़क़ना, हमने अलग-अलग कर दिया। फ़ा ता क़ाफ, तफ़क़ा यफ़्तुहु, तफ़क़ना, हमने अलग-अलग कर दिया, फ़िल माज़ी। हुमा, उन दोनों को, यानी दो जुड़ी हुई चीज़ों का अलग-अलग कर देना। ठीक है, तो हमने अलग-अलग कर दिया उन दोनों को। वजअलना, और हमने बनाया, जअला यजअलु से जअलना, और हमने बनाया, फ़िल माज़ी, मिनल माई, पानी से, कुल्ला शैइन, हर चीज़ को, हय्यिन, ज़िंदा, हय्यी लिविंग थिंग, ज़िंदा। अफला, तो क्या नहीं, युमिनून, वो सब ईमान लाते। आमना युमिनून, बहुत, ये वाली आयत अगर गौर करें तो वाक़ई हैरान करने वाली आयत है ये वाली। अगर आप पूरी साइंस जो कि हमें अब बताती है, और वो बात अल्लाह ताला ने हमें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बता दी थी, कितने सालों पहले बता दी थी, कितने साल पहले, है ना? वो बात कब उस पता चली, और साइंस जो आज कहती है, कौन बताएगा ये कौन-सी थ्योरी अप्लाई होती है यहाँ पर? आसमान और ज़मीन जो थे वो मिले हुए थे, बिग बैंग, यस एग्ज़ैक्टली, बिग बैंग थ्योरी के आसमान और ज़मीन जो थे, वो मिले हुए थे, और अल्लाह ताला ने उनको अलग कर दिया। बिग बैंग हम पढ़ते हैं, हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं साइंस में, और बहुत हम कुछ लोग यकीन करते भी हैं और कुछ यकीन नहीं करते, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद ज़ाहिर है बाप यकीन होता ही है, होगा ही, क्योंकि कुरान में तो अल्लाह ताला ही बता रहे हैं कि कैसे हम मैंने ये करा। तो कुछ भी नहीं था, आसमान और ज़मीन कुछ भी नहीं था, वो जुड़े हुए थे, बस कुछ पता नहीं क्या था, यानी कोई उसके अंदर कुछ नहीं। तो फिर एक बड़ा-सा धमाका हुआ जिसको कहते हैं, और वो कई मतलब अलग-अलग हिस्सों में वो फट गया। फिर हर जानदार, और फिर दूसरी बात जो यहाँ से पता चलती है वो क्या, कि जानदार, हर जानदार चीज़ को, हर लिविंग थिंग को अल्लाह ताला ने किससे पैदा किया? ज़िंदगी किससे दी? पानी से। ठीक है, ये 2 बातें ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं पता होती थी, लेकिन वही के ज़रिए आपको पता चली। आज भी जो है हमें ये बात ये साइंस बताती है, और कितनी रिसर्च के बाद बताती है, और ये बात हमें पहले ही पता थी। कुरान के अंदर रिसर्च करने के इतने पॉइंट्स हैं,
اتنی باتیں ہیں ریسرچ کرنے کی کہ اگر انسان قرآن پر ریسرچ کرنا شروع کرے تو پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ہے انوینٹ کر لے، اور کیا کیا نئی نئی باتیں اسے پتہ چلیں، اور بالکل ایگزیکٹ باتیں اس کو پتہ چلیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں نے آسمان اور زمین کو کیسے پیدا کیا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر وہ دھماکہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے، آسمان اور زمین جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے. اور ایک بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابن عباس کی تفسیر سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پہلے آسمان اور زمین جو تھے وہ بند تھے، یعنی آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی، تو کچھ اگتا نہیں تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر لوگوں کو بھیجا، آباد کیا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو ان دونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، حکم دیا ان دونوں کو کھولنے کا، تو وہ کھل گئے. ان کے دروازے کھل گئے، آسمان سے بارش برسنی شروع ہو گئی، اور زمین سے پیداوار نکلنی شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے، یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے. پھر دوسری بات یہاں پر، ہر چیز کو، ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا، یعنی ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی. تو ہر چیز شروع میں پانی تھی، بعد میں وہ 3 فارمس آف واٹر ہو گئے، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. ٹھیک ہے، اور جو ہر چیز لیکن شروع میں کیا تھی، پانی تھی، لکوڈ تھی. پھر آیت نمبر 31 دیکھیں. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، جعل یجعل سے جعلنا، ہم نے بنایا، فی الارضی، زمین میں، رواسیا، پہاڑوں کو، رواسیا، پہاڑ. ٹھیک ہے، ایسی چیز جو کہ گاڑ دی جائے. را، سین، واو اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا کسی جگہ پر ٹھہرنا اور استوار ہونا، یعنی ٹھہرنا اور وہیں پر ہی ٹکے رہنا. اور عرصہ اسی سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے اور استوا کرنے کے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بنایا فی الارضی، زمین میں، رواسیا، پہاڑوں کو، ان کے تمیدا، نہ وہ لڑک جائیں یا ڈھلک جائیں. شیک، شیک کے لیے آتا ہے کہ شیک کرنے لگتے نا، کہ نہ وہ شیک کرنے لگے. تو میم یا دال، مادہ یمیدو تھا، اور ان کی وجہ سے تمیدہ ہو گیا، دال پر زبر، کہ وہ ڈھلک جائے یا ہل جائے، کہ نہ وہ ڈھلک جائے. مطلب کیا ہے، سینس کیا ہے، کہ نہ وہ ڈھلک جائے یا ہل جائے، بہم ان کے ساتھ. اب یہاں پر تمیدہ ہے، میں کر رہی ہوں وہ کے معنی، تو کے معنی نہیں کر رہی، اور فعل مضارع ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فیمیل ہے. ٹھیک ہے، فیمیل ہے، اور کس کی طرف اشارہ ہے، زمین کی طرف. زمین کو فیمیل لیا جاتا ہے کہ نہ وہ ڈھلک جائے، یعنی زمین نہ ڈھلک جائے، بہم ان کے ساتھ. وجعلنا، اور ہم نے بنایا. اچھا، جعل یجعلو سے، جیم عین لام، فیہا اس میں، فجاجن کشادہ، کھلا ہوا، فا جیم جیم، فجاجن، یعنی زمین کو، زمین میں راستے بنائے اور اس کو کھلا ہوا بنایا. یعنی الفجا، یہاں پر پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، جو کشادگی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے معنی وسیع راستہ، بڑا راستہ، اس کے معنوں میں یہ لیا جاتا ہے فجاج. ٹھیک ہے، تو ہم نے بنائے اس میں راستے. کشادہ، کشادہ مطلب بہت زیادہ، تو کشادہ کریں گے یعنی کھلے ہوئے، بہت زیادہ. سبولن، راستے. لعلہم، یہ سبولن پلورل ہے، سبیل آتا ہے نا. لعلہم، تاکہ وہ، یہتدون، ہدایت پا جائیں، راہ پا جائیں. اہتدا یہتدی سے، یہتدون فعل مضارع. اب ایک بات یہاں پہ کیا پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو وہ شیک کر رہی تھی، زمین ہل رہی تھی. اچھا، زمین ذرا سی ہلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، زلزلہ جب آنے لگتا ہے تو سب کچھ برباد ہونے لگتا ہے. کچھ سیکنڈ کے زلزلے میں، مطلب کچھ سیکنڈ، پوائنٹس کا حساب لگایا جاتا ہے، کچھ سیکنڈ کے زلزلے میں بہت بربادی ہو جاتی ہے.
بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اور زمین کو جب بنایا تھا تو وہ شیک ہی کر رہی تھی، وہ ہل رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکانے کے لیے پہاڑ بنائے۔ اس کو پہاڑوں کو ایک جگہ تھا نا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور جتنے اوپر نظر آتے ہیں پہاڑ، اس سے ہی کہیں زیادہ نیچے ہوتے ہیں، تاکہ وہ زمین، جب پہاڑ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے تو زمین کیا ہو گئی، بالکل اسٹل، یعنی بالکل اب وہ ٹھہر گئی، اب وہ ہلتی نہیں، ٹھہر گئی بالکل۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ بناتے پہاڑ تو ہم شیک ہی کرتے رہتے، شاید ہی مشکل ہو جاتا جینا، مشکل ہو جاتا رہنا یہاں پر، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسانی کری ہمارے لیے کہ زمین کو ٹھہرا دیا اپنی جگہ پر۔ اور پھر پہاڑوں کو بھی پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، زمین کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، راستے بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کو اسکل دی، لوگوں کو مہارت دی، انہوں نے راستے بھی بنوائے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے، ہے نا۔ تو اب ہم آسانی سے گاڑیاں پہاڑوں پہ دوڑا لیتے ہیں، اور بسیں، گاڑیاں، بائکس آرام سے دوڑا لیتے ہیں پہاڑوں پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے راستے بھی بنا دیے، ٹھیک ہے۔ تو زمین کو جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا وزن رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور کرو اس پر، اس قدرت پر، ٹھیک ہے۔ اور سائنٹسٹ کے لیے بھی ہے کہ سائنٹسٹ بھی اگر غور کرے نا آسمان اور زمین پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلے، وہ بھی حیرت ہوگی ان کو۔ اور کئی کئی سارے سائنٹسٹ ایسے ہیں بھی جنہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد اسلام بھی قبول کیا، یعنی جیسے کہ بگ بینگ تھیوری، جس کا پتہ چلا ہے ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، یہ باتیں، اور بھی باتیں کہ زمین اوول شیپ میں ہے، یہ باتیں قرآن میں بتا دی گئی، اور آگے آئے گی تو میں بتاؤں گی۔ یعنی زمین کو ہم پہلے کہتے ہیں نا گول ہے، گول ہے، گول ہے، کہاں سے گول ہے، گول نہیں ہے۔ اب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، پوری گول ہے ہی نہیں زمین، اور وہی بات قرآن میں بھی بتا دی کہ زمین پوری گول ہے ہی نہیں، پوری سائنس ہے اس کے اندر، پورا یونیورس ہے اس کے اندر، ہر سبجیکٹ جو جس سبجیکٹ کا ہے نا، اور جس سبجیکٹ جس نظریے سے قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو وہی نظر آتا ہے۔ تو اس لیے قرآن بہت، اس لیے بہت بڑا معجزہ ہے قرآن، ہر لیول کے لیے، چاہے کیسا بھی انسان ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بڑی ایج کا ہو، ہر کسی کے لیے قرآن جو ہے نا وہ فٹ بیٹھتا ہے، چاہے کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، ہر کسی کے لیے بہت بہت کچھ ہے اس کے اندر قرآن میں۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے قرآن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، جس کو ایمان لانا ہے تو وہ اس کو پڑھ کر اور اس پہ غور کر کر ہی لے کر آ جائے۔ پھر اب اس پہ غور کرنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اب پہاڑوں پر غور کرو، زمین پر غور کرو، پہاڑوں پہ جب راستوں پر چلو، ہل اسٹیشن پر جاؤ، اس راستوں پر بھی غور کرتے ہوئے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جاؤ کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا میرے لیے یہاں سفر۔ پھر آیت نمبر 32، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، جعلا یجعلو سے، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، السماء، آسمانوں کو، آسمان کو، سنگولر ہے یہ، آسمان کو، شقفن، وہ سوری سقفن، چھت، سقف، سین آف فا، چھت کے لیے آتا ہے، محفوظن، محفوظ، پروٹیکٹڈ، محفوظ یعنی حفاظت والی، وہم، اور وہ سب، ان آیاتہا، اس کی نشانیوں سے، ان مطلب سے، آیاتہا، اس کی نشانیوں سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، اگنور کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھیں آسمان پر دیکھیں اور آسمان کی طرف غور کریں تو وہ ایک محفوظ چھت ہے۔ کیا کبھی آسمان کے نیچے لیٹ کر اگر دیکھا ہو، غور کرا ہو، ایسا لگتا ہے آسمان گر جائے گا ہمارے اوپر؟ نہیں لگتا نا۔ کتنا حفاظت، ہم کتنا محفوظ اس کے نیچے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہاں ہم بہت، یہاں پر اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ گھر میں بھی ایک طرح سے ڈر لگ سکتا ہے جب زلزلہ آتا ہے کہ ہاں یہ گر نہ جائے ہمارے اوپر، لیکن انسان باہر بھاگتا ہے، کبھی آسمان سے ڈرا کہ آسمان گر جائے گا؟ تو اس پہ بھی غور کریں کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی محفوظ چھت بنایا، ٹھیک ہے۔ جیسے جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ونڈو کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے، ذرا ایک نظر باہر کر کے دیکھیں، پڑھنے کے بعد ذرا ایک نظر باہر کر کے دیکھیں، ہاں آسمان کی طرف دیکھیں اور سبحان اللہ کہیں، واقعی اس پہ بھی آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ قرآن ہے ہی عمل کرنے کے لیے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دیکھو اور کرو۔ ایسا نہیں کہ ہم پوری زندگی پڑھتے جا رہے ہیں کہ ہاں آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف، اور بس یہی رٹے جا رہے ہیں، بس یہی رٹے جا رہے ہیں، اور دیکھ نہیں رہے، غور اور فکر نہیں کر رہے، تو پھر کیا کیا ہم نے قرآن پڑھ کے؟ اس کا حق ہی نہیں ادا ہوا پھر۔ تو اس پہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر باہر نکل کر دیکھیں بھی، قرآن کو پڑھنے کے بعد باہر نکل کر دیکھیں بھی کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر ہمارا
ہمارا دھیان دلوا رہے ہیں اور ہمیں دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اس پر کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اور ہم بالکل اس کا حق ویسے ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہم تو نمازوں سے بھی چلے گئے، باقی تو ہم کیا ہی کریں گے، فرض نمازیں ہماری چلی جاتی ہیں مسلمانوں کی۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، لیکن وہ سب اگنور کر دیتے ہیں اس پر، یعنی اس کو دیکھتے ہی نہیں، اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ کرنا، غور و فکر کرنا عبادت ہے، اور یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کی آیات کو اسٹڈی کرنا بھی ضروری ہے، ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے نا، جس سے کام آسان ہو۔ اور ایسے ایسے علم حاصل کرنا، اس نیت کے ساتھ حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے اور یہ مجھے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، ان کے لیے مجھے کام کرنا ہے، تو یہ دیکھیں پھر یہ بھی کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، چاہے ہم سائنس پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم میتھس پڑھ رہے ہوں، ہسٹری پڑھ رہے ہوں، سائیکولوجی، کچھ بھی ہم کر رہے ہوں، اس نیت سے کریں گے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے بھی کہا ہے، تو وہی ہمارے لیے عبادت ہو جائے گی۔ یہ نہ سوچیں جو بھی کام کر رہے ہیں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، ورنہ بہت سے بچے جو قرآن حفظ کر کے دین کا علم حاصل کر کے یونیورسٹی جاتے ہیں نا، تو اگر آپ دیکھیں کہ الگ ہی وہ کرتے ہیں، مطلب الگ ہی ان کی ایک بات ہوتی ہے، تو یعنی اگر وہ قرآن پڑھ کے اور اس پہ غور و فکر کر کے اور پھر جائیں اور یا ساتھ ساتھ میں کریں تو اس کی ایک بات ہی الگ ہوتی ہے۔ پھر آیت 33، وہ ہوا، اور وہ وہی ہے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، خلقہ یخلق، خلقہ پیدا کیا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن سب کے سب، فی فلکن اپنے مدار میں، اپنے ایکسس میں، فلک اپنے مدار میں، اپنے ایکسس میں، یعنی آربٹ میں، اپنے ہی آربٹ میں، یس بہون تیر رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے آربٹ میں سبھی فلوٹ کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ تو سین باہا اس کے روٹ لیٹر سے، سبحا یسبحو اسباح۔ اچھا، ہمیں جو ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ تیر رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ یونیورس میں جو بھی ہیں، چاہے چاند ہو، رات، ستارے ہوں، زمین ہو، ارتھ ہو، سورج ہو، جو بھی ہے، ہر کوئی جو ہے وہ تیر رہا ہے، کوئی بھی اسٹل نہیں ہے، اپنے ہی آربٹ میں جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں۔ پورا سولر سسٹم جب آپ دیکھیں گے، سبحان اللہ، کہ یہاں پر سولر سسٹم کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم کسی کو تو بتا دیتے ہیں کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، کسی کو بتا دیتے ہیں کہ وہ چکر لگا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے آربٹ میں، اپنے ایکسس میں، ہر کوئی تیر رہا ہے، فلوٹ کر رہا ہے، ہر کوئی۔ تو اس پر بھی غور کریں، سبحان اللہ، اس کو بھی دیکھیں، یونیورس کے بارے میں پڑھیں اور یونیورس کے بارے میں دیکھیں۔ آیت 34، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، جعلا یجعلو سے جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، لبشرن کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، من قبل کا آپ سے پہلے، قبل پہلے، آپ سے پہلے، خلدہ ہمیشگی، افعن تو کیا اگر، اور نہیں ہم نے بنایا، لبشرن کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے، من قبل کا آپ سے پہلے، الخلدہ ہمیشگی، خلد کہتے ہیں ہمیشہ کو، جیسے خالد اسی سے آتا ہے نا، یہ مصدر ہے خلد، خالد آتا ہے خلد یخلد، تو یہ خلد ہمیشگی، افا ان تو کیا اگر، مطلب کیا، فا تو، ان اگر، تو کیا اگر، متا آپ فوت ہو گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ فوت ہو جائیں، ماتا، میم واو تا اس کے روٹ لیٹر سے، ماتا، ماتا یموتو مت، تو آپ اگر فوت ہو جائیں، فہم تو وہ، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، خلد یخلد خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کیونکہ اسلام، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا،
اب اچھا مشرکین مکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر غور کرایا، اچھا یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت الگ تھیں، بہت ان سب کے بارے میں نہیں پتہ تھا، سولر سسٹم کے بارے میں، ایون یہ نہیں پتہ تھا کہ انسان جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کس طرح پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، اس کو کیسے کیسے بنایا، تو وہ تک ان کو نہیں پتہ تھا۔ اور پھر یونیورس کے بارے میں، اور پھر کہ ہر چیز تیر رہی ہے، کہ پھر سب آسمان اور زمین ایک تھے، پھر بگ بینگ تھیوری کا، اور پھر ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، یہ سب چیزیں بہت الگ تھی ان کے لیے، معجزہ ایک طرح سے۔ اور ہمارے لیے بھی واقعی یہ معجزہ ہے کہ اس زمانے میں جو آج سائنس بتاتی ہے، اس زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں ہر چیز۔ اور پھر اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اور مشرکین مکہ جو ہے یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر کوئی اس پہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ نہیں کوئی ان کی بات نہ سنے، رسول اللہ کی بات نہ سنے، قرآن کو نہ سنے، ورنہ وہ اسی کا انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو جو بھی سنتا تھا وہ جو ہے وہ اس کو جادو، یا تو جادو سمجھتے تھے یا اسلام قبول کر لیتے تھے۔ پھر جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ لوگ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پھر ایمان لے کر آنے لگا، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، تو ایسے ہی ہونے لگا، جس کے گھر میں جو ایمان لے کر آتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر وہ گھر والے دشمن ہو جاتے تھے، اور کیا تمنا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، اگر نعوذ باللہ رسول اللہ جو ہیں وہ چلے جائیں دنیا سے، تو یہ اسلام جو ہے بند ہو جائے گا، یعنی یہ پھیلنا رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ اگر آپ، یعنی ان کی یہ تمنا تھی کہ رسول اللہ کا انتقال ہو جائے، اور اسلام جو ہے وہ پھیلنا بند ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس کے جواب میں یہ کہ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد، رسول اللہ کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد تم لوگ جو ہے اگر یہ سمجھتے ہو کہ اسلام رکنا پھیلنا رک جائے گا، تو ایسا ہے نہیں، اور ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ اور پھر رسول اللہ نبی ہی تو ہیں، موت تو ہر انسان کو آنی ہے، کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ موت تو تمہیں بھی آئے گی۔ تو یعنی کسی بشر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی نہیں بنائی، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کو موت آئی ہے، اور اگر آپ کو بھی آ جائے یا آپ چلے جائیں اس دنیا سے، فوت ہو جائیں، تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تو جو انسان آ گیا دنیا سے، اس کو جانا ہے، جس چیز کی شروعات ہوئی ہے اس چیز کا اینڈ ہے، ہر چیز کا، جو بھی چاہے لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو، ہر چیز کا اینڈ ہے۔ ایون دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو دنیا کا بھی اینڈ ہے، دنیا ہے تو آخرت بھی ہے نا؟ تو اور انسان ہے تو انسان کی موت بھی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ ہمیشہ تھوڑی رہیں گے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے کہ اسلام پھیلنا رک جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو آج تک بھی پھیل رہا ہے، سبحان اللہ، اور رسول اللہ کے انتقال کے بعد بھی، اور آج تک بھی، اور قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتے ہی رہیں گے، وہ بڑھتا ہی رہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی ہوگی۔ تو ہمیشہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا، اور یہ انبیاء کو بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے، اور ان کو بھی موت آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی فوت ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام یعنی جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے، جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں بالآخر ان سے جدا ہونا تو ہے۔ یعنی اس دنیا میں جیسی چاہے زندگی گزار لو، مرنا تو ہے، چاہے تو اللہ کی رضا کے لیے گزارو، چاہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں گزار لو، آخر اس دنیا سے جانا ہے ہی۔ کیونکہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، یعنی ٹیمپریری رہنے کی جگہ سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ نہیں، ہر کسی کو اگر تم آئے ہو تو جانا ہی ہے، لیکن نیک عمل لے کر جائیں گے تو یہ بات بہت اچھی ہے نا؟ جیسے کہ کہا ہے کہ تو گھر اگر اس کے بارے میں یاد ہے نا کہ گر اچھی کرنی اور نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے، تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کر سکھ سے کھاؤ گے۔ گر ایسی دولت چھوڑ کر، کیسی دولت؟ یعنی نیک عمل کی، گر ایسی دولت چھوڑ کر تم جو خالی ہاتھ جاؤ گے، کوئی بات نہ بن آنے کی، گھبراؤ گے پچھتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو جبریل امیم نے بھی یہ کہا کہ جیسی زندگی گزارنی ہے گزار لو، لیکن مرنا ہے، موت تو ہے۔
تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اللہ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کے کو خوش کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس نعمت کا حساب کتاب ہونا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہر چیز کا حساب دینا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک واشنگ مشین بھی دی تھی نا، تو مجھے اس کا بھی حساب دو کہ اس کو کیسے یوز کرا، ویسٹ کرا کیا کیا یوز کرا، ایون اگر کوئی اسکل بھی دے دی تو اس اسکول کو اس اللہ کی رضا کے کاموں میں کرا یوز یا نہیں کرا۔ الگ الگ ٹیلنٹ ہوتے ہیں نا لوگوں کے پاس، تو جتنا چاہیں ہم دنیا میں سامان اکٹھا کر لیں، ہے نا، لیکن اینڈ تو ہونا ہے ہمارا، تو سامان بہتر ہے وہی اکٹھا کریں، اور اگر اکٹھا کر بھی رہے ہیں تو اس کو اللہ کی رضا میں یوز کریں اس کو۔ اور پھر میں تو ان لوگوں کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں دی ہوتی ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو بانٹ کے، تقسیم کر کے، صدقہ خیرات کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، اللہ کے کاموں میں یوز کر دیتے ہیں، تو وہ چیز یعنی آپ لوگوں نے اچھی جگہ انویسٹ کر دیا، اب اس کا بدلہ وہاں جا کر ملنا ہی ملنا ہے، اور وہاں جا کر ہم دیکھیں گے نا اتنا بڑا وزن ہوگا نیکیوں کا، تو خود بھی حیرت ہوگی کہ ہاں واقعی میں نے تو بہت اچھا سودا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر آیت 35، کلو نفسن، ہر نفس، کلو نفسن، ہر نفس، ذائقتو، چکھنے والی ہے، ذائقہ چکھنے والی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ذائقہ، کھانے میں تو ذائقہ ڈھونڈتے ہیں ہم، زندگی میں نہیں ڈھونڈتے، تو ہر نفس ذائقتو، چکھنے والی ہے، الموتی، موت کو، وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں، نبلو، آزمائش لینا، ٹیسٹ لینا، ہم آزماتے ہیں، اور با لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بلا، یبلو، بلا الف کے ساتھ، یبلو، ہم آزماتے ہیں کم تمہیں، بشرن، شر برائی کے ساتھ، شر شین را را برائی کے ساتھ، و خیری اور بھلائی کے ساتھ، فتنتن آزمائش کے لیے، فتنتن ٹیسٹ کے لیے، فتنہ آزمائش، فتنہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، و الینا، اور ہماری ہی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، رجیع یرجعو سے ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ ہر نفس یعنی جو آیا ہے وہ جائے گا، اور دنیا میں جس کو بھیجا گیا ہے، اور وہ کیوں بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی پہلے کیا بتایا گیا کہ اس دنیا کو تم کھیل تماشا سمجھتے ہو، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ کیوں بھیجا ہے اللہ نے یہاں پر؟ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ہمارے لیے سامان اویلیبل کرا دیے، ہمیں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے دے دی، اصل میں فتن، اور کیوں دی فتن، فتنہ آزمائش کے لیے دی۔ فتن کسے کہتے ہیں؟ دراصل فتن کے معنی سونے کو آگ میں گلانے کے ہیں، تاکہ اس سے کھرا اور کھوٹا ثابت ہو جائے، اس لحاظ سے کسی انسان کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نہیں بھی، ہے نا، تو تاکہ جو انسان کھرا ہے یا کھوٹا ہے اس کا پتہ چل جائے کیسا ہے، یعنی کون انسان کتنا اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے اور کتنا صرف وہ اپنا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کیوں بھیجا؟ تاکہ اچھائی اور برائی کے ساتھ میں اس کا ٹیسٹ لوں، امتحان لوں اور اس کا ٹیسٹ لوں۔ زندگی میں کبھی غریبی ہے اور کبھی صحت مند ہے، کبھی دولت ہے، کبھی بیماری ہے، اسی طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں دنیا میں، ہے نا، ہم کبھی اپ ہوتے چلے جاتے ہیں، کبھی ڈکلائن ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں اللہ تعالیٰ کے راستوں میں چلنا شروع ہو گئی تو میرے سامنے اتنی پرابلمس آ گئی، وہ تو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، پرابلمس آنی ہیں، ٹیسٹ ہمارے ہونے ہیں، لیکن شیطان کیونکہ سیکنڈ تھاٹ لے کر آتا ہے نا ہمیشہ شیطان، تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ہم نیک کام کرنے لگ جائیں، تہجد گزار ہونا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، تو ایک دم آئے گا اچھا تمہارا یہ کام بگڑ گیا، اس کی وجہ سے تم قرآن پہ دھیان دے رہی ہو نا، اس پہ تو تمہارا دھیان ہے ہی نہیں، اور جبکہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ تو میری قسمت میں تھی پریشانی، چاہے وہ قرآن پڑھ کے آئے یا بنا پڑھے آئے، وہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر انسان کو موت چکھنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اچھائی اور برائی سے اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو آزمائش کیا ہے کہ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں، خیر اور بھلائی ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائش
ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، تاکہ ہم دیکھیں جو کام انہیں پسند ہیں وہ ان کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اور ان میں وہ اللہ سے کتنے راضی ہیں، اور ان کے لیے یعنی اللہ کے لیے وقت نکالنے میں جیسے پیچھے ہیں یا آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے پیچھے مال اور اولاد وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تم کتنا شکر ادا کرتے ہو۔ اچھا، سورہ بقرہ کی جیسے ایک آیت ہے، اور وہ بہت ہارٹ ٹچنگ آیت ہے، اور مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے وہ آیت، کہ اس میں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَعَسَىٰ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور تم کسی چیز کو برا سمجھو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں، ہمیں کچھ مل رہا ہے یا ہم سے کچھ چھن رہا ہے، اس پر شکر ادا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہمارے لیے اچھی نہ ہو۔ اگر کچھ چھن گیا تو ہو سکتا ہے وہ اچھی نہ ہو، اور اگر کچھ مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا اس میں کیا بہتری ہے اور کیا مل رہا ہے۔ تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ سمجھ لے کہ یہ ٹیسٹ ہے، صرف ٹیسٹ ہے یہ، اور اس میں ہر حال میں ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو کام پسند ہے اس پر زیادہ دھیان دینا ہے۔ پھر آیت 36، وَإِذَا، اور جب رَآ کا دیکھتے ہیں آپ، رَآ یا را سے، رَآ فعل ماضی کا آپ، فعل ماضی ہے یہ، رَآ اذا کی وجہ سے فعل مضارع میں معنی ہو رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کفر یکفروا، ان اگر یتخذون کا وہ بناتے ہیں آپ کا، اتخذا یتخذو سے فعل مضارع، یتخذون الف خاء ذال، اگر وہ بناتے ہیں آپ کا، سوری یہاں پر ان کا نہیں کریں گے کیونکہ آگے اللہ آ گیا نا، نہیں وہ بناتے آپ کا الا مگر حضواً مذاق، احاذا کیا یہ ہے، الذی وہ جو یذکرو ذکر کرتا ہے، ذکر یذکرو سے، آلہتکم تمہارے معبودوں کا، وہم اور وہ بھی ذکری اس ذکر سے، رحمانی رحمان کے ذکر سے ہم وہ کافرون انکار کرتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر ایک اور ان کی بیہودہ گستاخیاں جو تھیں مشرکین مکہ کی، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ یعنی جو آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی کیا کہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو دیکھو یہ وہی شخص ہے نا جو ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہمارے معبودوں کو اور ہمارے بتوں کو برا بھلا بتاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ افسوس ہے تم پر کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے جو اصلی حقیقی خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس کو جھٹلا دیتے ہو، اور جو جھوٹے ہیں ان پر ایمان لے کر آتے ہو۔ تو یہاں پر ان کی حرکتوں کا ذکر ہے کہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں وہ بناتے آپ کا مگر مذاق، یعنی وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں، کیا یہ ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، یعنی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ ذکر سے رحمان کے انکاری ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ انکار کرتے ہیں، رحمان کے ذکر سے وہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جتنے بھی معبود تھے، بت تھے، ان کی عبادت کو منع کرتے تھے، اور یہ بات مشرکین مکہ پر بہت بڑی تھی، بہت بھاری تھی، بہت بری لگتی تھی انہیں بات، کہتے تھے نا کہ لا الہ مت کہو، بس لا الہ نہیں کوئی معبود، کیونکہ لا الہ جو ہے وہ نارملی لا نہیں ہے، لا الہ عربی میں اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، لا الہ یعنی بہت زوردار نفی کی گئی ہے، بہت زوردار طریقے سے ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ لا الہ، کہ نہیں کوئی معبود۔ تو اس بات میں ان کو جو بہت ہی بری لگتی تھی ان کو یہ بات، کہ جن کو ہم اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں آپ نے ان کو کوئی مقام ہی نہیں دیا، یعنی جن کو ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو آپ بالکل اس طرح ڈینائی کر رہے ہیں، اس طرح جھٹلا رہے ہیں کہ اصل مقام کس کا تھا، اصل قدر کس کی کرنی چاہیے تھی، اللہ کی کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کری، رحمان کی قدر پہچانی نہیں انہوں نے۔ پھر آیت نمبر 37، خلق پیدا کیا گیا، خلق یخلق سے خلق پیدا کیا گیا، الانسان انسان، من عجل عجلت سے، عجل جلدی میں، یعنی انسان کے اندر کیا ہے، جلدی ہے،
پیدا کیا، یہاں پر خلقہ خلقہ یخلق ماضی مجہول ہے، پیدا کیا گیا انسان جلد باز. ساوریکم یعنی آئی ول شو یو، جلد ہی میں دکھاؤں گا. ارا سے بنے ارا، آخر میں یا آتا ہے، یوری، ارا یوری، جلد ہی میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی، میری آیتیں، آیاتی میری آیتیں. فلا تو نہیں، تستعجلون تم جلدی مانگو، استعجلا یستعجلو تستعجلون تو نہیں تم سب جلدی مانگو مجھ سے. یعنی انسان، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے. انزائٹی، پریشانی میں ہوتا ہے، ہر وقت فکر کرتا ہے جلدی سے کام کیوں نہیں ہو رہا میرا، یہ کام میرا کیوں نہیں ہو رہا، یہ کام میرا کب ہوگا، ہے نا. اور کیونکہ انسان کے اندر یہ بات جلد بازی رکھ دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد بازی ہے انسان. تو جلد ہی میں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں، تو نہیں تم جلدی مانگو مجھ سے. مطلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب سے ڈراتے تھے ان لوگوں کو کہ یہ کام مت کرو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اور قیامت آنی ہے، اور معبودوں کی عبادت مت کرو، صرف ایک اللہ کو مانو، حساب کتاب کا وقت آنا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے فوراً، اچھا کب سے ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، عذاب سے ڈرا رہے ہو، عذاب سے ڈرا رہے ہو، کیوں نہیں آتا عذاب، کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کہاں ہے عذاب، کیوں نہیں آتا، کب سے ڈرائے جا رہے ہو، عذاب تو آیا نہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انسان بڑا ہی جلد باز ہے. یعنی اللہ کے وہ، یعنی انسان کے اندر جلد بازی ملی ہوئی ہے. تھوڑا صبر کرو اور جلد ہی پتہ چل جائے گا. جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائیں گے نا تو پتہ چل جائے گا. اس لیے ابھی جلدی مت مانگو مجھ سے، کیونکہ جب عذاب آ گیا نا تو پھر بھاگو گے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو گے، پھر کہو گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دو، ہمیں ایک اور موقع دو، پھر نہیں ملنے والا ایک اور موقع. تو اس لیے جلد بازی مت کرو. تو اس لیے ہمیں مطلب جلد بازی انسان کے اندر ہے، لیکن ہمیں جلد بازی سے کام، تبھی تو ہمیں جو ہے کہا گیا ہے کہ صبر کرو، کیونکہ انسان جلد باز ہے. لیکن اگر ہم صبر کریں تو اس پر ثواب بھی زیادہ ہے، کہ اگر ہم ہر کام پر صبر کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے تو ایک الگ ہی مقام ہے نا، ان کو بے حساب جو ہے وہ بخش دیا جائے گا. آیت نمبر 38، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، متا کب، حاضا کب ہے، حاضل وعد یہ وعدہ، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے. یعنی آپ ہم سے کہتے ہو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب آئے گی قیامت، اگر آپ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب ہمارے اوپر قیامت آئے گی. یعنی آپ صرف کہتے رہتے ہو قیامت تو آ ہی نہیں رہی ہے، لیکن کب آئے گی قیامت. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. اچھا، جلد بازی کرنی بھی نہیں چاہیے. جلد بازی جو ہے نا، کیونکہ آپ جو سکون سے کام کرتا ہے اور آرام مطلب سکون سے کرتا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ کچھوے کی چال سے کام کرو، نارملی جو کام کرتا ہے تو اس کی بھی تعریف کی گئی ہے. جس طرح ایک گروپ آیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو عبد القیس میں جو ان کے لیڈر تھے، تو اس میں جب وہ مدینہ آیا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو لوگ اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے. رسول اللہ سے ملنے آئے تھے نا، بہت ان کے اندر وہ تھی رسول اللہ سے ملنے کی چاہت، اور جیسے رسول اللہ دیکھے فوراً سارے سامان چھوڑے، اپنے اونٹوں سے اترے اور فوراً رسول اللہ کے ہاتھ اور پیروں کو چومنے لگے. تو جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار میں رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے اور دو کپڑے نکال کر پہنے، صاف ستھرے ہوئے، تیار ہوئے، پھر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا، بے شک رسول اللہ نے یعنی ان سے فرمایا کہ بے شک تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ایک بردباری یعنی سمجھداری، دوسرا وقار، ہے نا. کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. جب ہم سمجھداری سے کام لیتے ہیں، جلد بازی سے کام نہیں کرتے، تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں. تو یہ دو چیزیں بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. ایک تو بردباری ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ جلد بازی کر رہے ہیں، نارملی جس کام کو کیا جائے نارملی کیا جائے. جیسے دھیرے مطلب اس کو ایسا نہیں ہے کہ جلد بازی میں کام ہی خراب کر دیا جائے. شیطان کام خراب کرواتا ہے جلد بازی کے چکر میں. پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں، کیا میں نے ان کو اختیار کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ پیدائشی رکھی ہے؟ تو آپ سے نے فرمایا، بل اللہ جبلک علیہما، بلکہ اللہ نے تمہاری جبلت میں یہ رکھ دی. ان پر انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا کہ جن دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں. تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا، ان صحابی نے شکر ادا کیا.
پھر آیت 39 دیکھیں، لو اگر، یعلمو جان لے، علیما یعلمو، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، ہی نا جس وقت، لا یکفونا نہیں وہ روک سکیں گے، کفا یکفو سے، کاف فا فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کفا یکفو، نہ وہ روک سکیں گے، ان وجوہہم اپنے چہروں سے، وجہ وجہو پلورل ہے یہ، النار آگ کو، ولا اور نہ ہی ان ظہورہم اپنی پیٹھوں سے، ظہار کی جمع ظہور، ولا اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، نصرہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. یعنی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لا کر دکھائیں. آپ کہتے رہتے ہیں عذاب آئے گا آئے گا، لیکن عذاب تو آتا نہیں ہے، تو کیوں نہیں آتا عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جلدی مت مانگو. انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور جب عذاب آئے گا نا تو پھر اس کو مہلت نہیں دی جائے گی. اور جب آئے گا عذاب اور جب ان کو ڈالا جائے گا جہنم میں، تو وہ جب آگ ان کے اوپر آئے گی تو نہ تو وہ اپنے چہروں سے روک سکیں گے نہ پیٹھوں سے. ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ اگر آپ ایک لمحہ بھر سوچیں آگ لگ رہی ہے تو سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں سے، یعنی اگر ہم جیسے اگر کھانا بناتی ہیں لیڈیز، کڑھائی سے کچھ اچھل کر آتے ہیں تو فوراً ہاتھ کی طرف، منہ کی طرف ہاتھ جاتا ہے نا، بچانے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے. تو اسی طرح کہ آگ کو روک نہیں پاؤ گے. اور جیسے کہ کوئی پرابلم آتی ہے، پلٹ جاتے ہیں، نہ پیٹھوں سے روک پاؤ گے اور نہ ہی اپنے چہروں سے اس کو روک پاؤ گے، اور کسی بھی طرح کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی. آیت 40، بلکہ تَأْتِيهِمْ وہ آئے گی ان کے پاس، عطا یا عطی سے، تَأْتِيهِمْ وہ آئے گی ان کے پاس، بغتتاً اچانک، بغتتاً سڈنلی اچانک، فَتَبْحَتُوهُمْ اور وہ حیران، مبہوت، تبہتو کہتے ہیں مبہوت کو، یعنی حیران کو، کہ وہ حیران کر دے گی. تو یہ فا مطلب تو، تبہتو یہ فعل ہے، فا جو ہے یہ حرف ہے، تبہتو فعل مضارع ہے، بہتا یبہتو سے بنا ہے نا. اور اس کا ہم جو ہے تیسرے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں نا، جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، جب ایک جھگڑ رہا تھا ایک شخص، فبہت الذی من کفر، تو مبہوت رہ گیا وہ جس نے کفر کیا، اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو مبہوت یعنی حیران، تو وہ حیران کر دے گی ہم ان سب کو. یہاں پر تبہتو کیا ہے یہ؟ کیونکہ قیامت کا ذکر ہے، قیامت اچانک آئے گی، تو یہ فیمیل کا صیغہ لایا گیا ہے سیکنڈ پرسن کا، اس لیے کیا کر رہی ہوں میں، وہ حیران کر دے گی انہیں، فلا تو نہیں، یستطیعون وہ طاقت رکھیں گے، استطاع یستطیع، تا واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ردہا اس کو رد کرنے کی، لوٹانے کی، ردہ یردو سے فعل ماضی، ولا اور نہ ہی ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے، انذرا ینذرو سے، ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے. یہ جو ہے مضارع مجہول ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جب قیامت آئے گی اور وہ اچانک آئے گی اور حیران کر دے گی ہر کوئی، ہر دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہوں گی، جتنی بھی شے ہیں، سب کو وہ قیامت حیران کر دے گی جب عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی، اور نہ تو وہ اس کو ٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی مہلت دیے جائیں گے، ہے نا. جب کیونکہ حیرانی کا عالم یہ ہوگا کہ جانور بھی جو ہے جنگلوں سے نکل کر آئیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شیر کے پاس اگر بکری بھی کھڑی ہوگی تو شیر بھول جائے گا کھانا، کہ ہاں میری فطرت ہے مجھے بکری کو کھانا ہے نا. یا سانپ اگر ہوگا کسی کے پاس بڑے سے بڑا، تو وہ بھول جائے گا کہ ہاں میری فطرت ہے ڈھسنا، تو میں ڈھسوں. یعنی حیران ہو جائیں گے جانور تک بھی، اور انسان کا تو کیا ہی ہوگا. ہر پریگننٹ جو بھی ہوگی فیمیل، جو بھی جانوروں میں سے، انسان میں سے، برڈس میں سے، سب جو ہے ان کا ابورشن بھی ہو جائے گا. تو جو یہ قیامت آئے گی یہ معمولی منظر نہیں ہے، بہت حیران کرنے والا منظر ہوگا. وَلَقَدْ اور در حقیقت، اس تہزیٰ مذاق اڑایا گیا، استہزا یستہزئو، اب یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، مذاق اڑایا گیا. اچھا پہچان نہیں ہو رہی یہاں پر مجہول ہے، تو دیکھیں اس کا ماضی کیا ہوتا ہے، استہزاء ہے نا، تو تا پر بھی جو ہے یہاں پر پیش آ رہا ہے، اور زال پر بھی جو ہے زیر آ رہا ہے. تو جب آپ کو مجہول میں ماضی کے مجہول ماضی نہ نظر آئے تو آخر سے پہلے دیکھ لیں کہ زیر ہے، کیونکہ ماضی کی پہچان کیا ہوتی ہے، پیش اور زیر کی. وہ ہم تب دیکھتے ہیں جب الف نہیں ہوتا، ادروائز تو شروع میں اگر ماضی کے پیش ہوتا ہے تو وہ مجہول ہی ہوتا ہے، جیسے یہاں پر نظر نہیں آ رہا.
تو در حقیقت مذاق اڑایا گیا ماضی مجہول خا حمزہ اس کے روٹ لیٹر سے بی رسولن کئی رسولوں کا من قبلی کا آپ سے پہلے رسول رسول کی جمع ہے فہاقا تو گھیر لیا ہاقا گھیر لیا انسرکل کرنا سراؤنڈڈ ہا یا قاف اس کے روٹ لیٹر سے ہاقا یحیقو حق تو گھیر لیا بالذینہ ان لوگوں کو جنہوں نے سخیرو مذاق اڑایا تھا سخیرو فعل ماضی سخیرہ یسخرو انہوں نے مذاق اڑایا تھا منہم ان میں سے ماں جو کانو تھے وہ بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے استہزا یستہزی یستہزئون تھے وہ جن کا مذاق اڑاتے یعنی رسول اللہ کو یہاں پر اب تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں تو آپ پریشان مت ہو آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب کا مذاق اڑایا گیا اور پھر کیا ہوا کیونکہ اور جب جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اور جن لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی تھی اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہاں عذاب کیوں نہیں آتا شروع سے ایسا ہوتا ہے ہر نبی کی قوم نے یہ کہا کہ اچھا عذاب سے ڈراتے ہو آتا کیوں نہیں عذاب قیامت سے ڈراتے ہو آتی کیوں نہیں ہے تو جب ان کے اوپر عذاب آیا نا یعنی جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے کس کا مذاق بناتے تھے عذاب کا تو اسی عذاب نے ان کو آ گھیرا نہ تو ان کو مہلت ملی اور نہ ان کو معافی ملی نہ وہ بھاگ سکے نہ وہ بچ سکے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے چاہے کوئی بھی ہو جو اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ رسول کی بات نہیں مانتا اس پر عذاب آ کر رہتا ہے تو اس لیے ہمارا کیا ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی ہمیں اللہ اور اس کی مرضی کو دینی ہوتی ہے باقی قرآن کو دیں قرآن کو پڑھیں سمجھیں سوچیں غور و فکر کریں تبھی ہم جو ہے نا نیرو مائنڈیڈ سے تھوڑے براڈ مائنڈیڈ ہوں گے اور حقیقت سمجھ میں آنے لگے گی ورنہ میں نے دیکھا تھوڑا سا بھی علم آ جاتا ہے نا تھوڑا سا بھی اگر تو ہم بہت زیادہ نیرو مائنڈیڈ ہونے لگتے ہیں اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں قید کر دیا جبکہ ہم صحیح معنوں میں اگر قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو واقعی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں قرآن سے ہم کتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں کتنے براڈ مائنڈیڈ ہو گئے ہیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے بردباری آنی شروع ہو جاتی ہے حکمت آنی شروع ہو جاتی ہے دھوکہ نہیں کھاتے لوگوں سے تو اس لیے اس کو پڑھیں سمجھیں غور و فکر کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے وہ بھی کریں آج کے لیسن میں جیسے نا غور و فکر کرنا تو غور و فکر بھی کریں ہر چیز پر